चारों इमाम को आप मानते हैं? जो चार इमाम है, चारों आइमा को क्या, मैं तो हजारों आइमा को मानता हूँ। लेकिन इन चारों इमामों को आप मानते हैं, लेकिन चारों इमामों की नहीं मानते आप। बल्कि मैंने अहले हदीसों में मैंने ये चीज देखी है कि किसी मसले को लेकर आते हैं किसी अहले हदीस आलिम के पास और उससे पूछते हैं और वो पूछ के वो जवाब दे देता है और उसको तस्लीम कर लेते हैं। तो क्या ये तकलीफ नहीं है? उसने तो कोई दलील नहीं दी। तो अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह जो है, चूंकि वो बात के हैं, उन्हें हदीस ज्यादा मिली, अच्छा, उन्होंने बहुत ज्यादा हदीस जमा की। अब ये कह रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल सबसे आखिर के हैं तो इन्हें ज्यादा हदीसें मिली। जो सबसे पहले के इमाम अबू हनीफा, तो क्या उन तक ज्यादा हदीसें नहीं पहुंची? बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, उनके पास कोई सनद नहीं है इसकी। इमाम अबू हनीफा की जो तालीमात हैं वो वाज़ेह तौर पर जब सामने भी नहीं है तो हनफियत इतनी ज्यादा क्यों फैली हुई? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम देखते हैं बाकी जो तीन इमाम हैं उनको मानने वाले कम है, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले इतने ज्यादा। और फिर बकौल आपके कि उनकी तो तालीमात भी पूरी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से मौजूद नहीं है, तो चल किस पे रहे? अब तुम बताओ, फतावा आलमगीरी में जो तुम्हारे बकुल 500 या सैकड़ों उलमाए कराम ने मिलकर फतावा आलमगीरी लिखी, वो इमाम हनीफा के मसले से जाहिल थे या खुद इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना मसला मालूम नहीं था? इनसे पूछें, आप किसी भी आलिम से आपकी मुलाकात हो हनफी से, अब पूछे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अकीका के कायल थे? आप ये कह रहे हैं कि वो अकीके के कायल नहीं थे? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी क्या हैसियत है? इमाम मोहम्मद जो उनके शागिर्द हैं, डायरेक्ट अच्छा, उनसे पढ़े हुए हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि हनफी अकीके को नहीं मानते? हनफी नहीं, मेरी बात समझे नहीं आप। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, बल्कि ये तक कहा है कि जमाने जाहिलियत की बात हो गई ना, एक ही बात नहीं हुई, क्योंकि हनफी मानते हैं। और फिर ये कहना कि जी वो करीब थे तो उनको ज्यादा हदीस से मालूम होंगी, अकीके की हदीस क्यों नहीं पता चली? सर बड़े बड़े इंकिशाफ कर रहे हैं आप। आम लोगों को पता नहीं है, इनके उलमाए कराम को मालूम है ये सारी चीजें। अगर कोई देवबंदी आलिम अगर मुझे सुन रहा हो और ये गुफ्तगू भी अगर वो सुन रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, और अगर आप लोग हक पर हैं, देवबंदी हनफी हजरात अगर हक पर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। वरना आप क्या चाहते हैं कि तारिक मसूद साहब मुझे 4 गालियां और दें? आपने इशारा किया है कि मनाजरा तो तकलीफ पे था ही नहीं, तलाक पे बात हुई थी, सिद्दीक रजा आए और जो है ना उन्होंने तकलीफ पे वो शुरू हो गए। हाँ, लंगर बढ़ रहा था, उन्होंने आपको चैलेंज किया, चैलेंज नहीं, 3 तलाक पे मेरी बात सुन लीजिए, और आपने मना कर दिया मैं आ रहा हूँ कि मैं तलाक पे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हुआ है, मैं तकलीफ पे बात करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि वो जुमे के दिन मिंबर पर बैठे हुए, मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोले मुझे नंबर दिया हुआ था उन्होंने, लोगों के जरिए पहुंचा रहे होंगे। अरे पहली मुलाकात थी भैया, मैं कैसे उनको कह सकता हूँ बार बार? वो जो लोग आपके पास आए थे आलिम गुफ्तगू करने के तारिक मसूद साहब से, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? उनका नाम लेना, उनके अपने दोस्त थे, उनसे आपने कहा होगा मैं आपको सारी गुफ्तगू मेरे पास मौजूद है, अभी तक सेव है मेरे दोस्त के पास। तारिक मसूद साहब को क्या पड़ी है कि वो आपसे गुफ्तगू करेंगे और क्या बोलेंगे आपसे? वो तो इस बात को मानते ही नहीं है ना। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि सिद्दीक रजा साहब ने तलाक पे बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो तो कहते हैं कि सिद्दीक रजा जहर का प्याला पी लेगा लेकिन तलाक पे मुझसे कोई बात नहीं करेगा। जहर का प्याला देने के लिए भी तो मेरे सामने आना पड़ेगा ना उनको, या नहीं? आ जाए, जहर का प्याला ही लेकर आ जाए, कम से कम आए तो सही भाई। आप तारिक मसूद साहब से तलाक के मसले पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार? हाँ, तो वो टाइम दे, मैं कई बार कह चुका हूँ, और कैसे करूंगा मैं? उनकी मस्जिद के बाहर पब्लिक ले जाकर एहतजाज तो नहीं कर सकता कि तारिक मसूद बाहर निकलो मेरे साथ मुनाज़रा। आपने पहले बताया था कि हमारी जो गुफ्तगू होगी ये रिकॉर्ड होगी, पहले आपने बताया था उनको? अरे भाई उनकी वॉइस है, वो कह रहे हैं लाइव कीजिएगा, अपने पेज पे चलाइएगा, ताकि जिनको आप गुमराह करते हैं उनको पता चले सच क्या है। तो तारिक मसूद साहब के नाम से कॉपीराइट क्लेम किया गया, तब झूठ बोल रहे थे, या वॉइस में झूठ बोलने की तकलीफ पे तो बात थे ही नहीं। उनको ना कुछ याद नहीं रहता है, उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है हजरत का चुटकुले, लतीफे, जोक्स, मजाक। सिद्दीक रजा ने ये मनाजरे इस गुफ्तगू को जो मनाजरे की शक्ल दी है, सिद्दीक रजा ने ये फेमस होने के लिए किया है। शरारत तो वैसे की है ना आपने, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे आप बीच में बोल रहे थे कि पानी पिलाओ शेख को, पानी पिलाओ। देखिए मैंने ऐसे ही नहीं, आपको लग रहा था कि उन्हें प्यास लग रही है? मेरी बात तो सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। अभी आपका अगर तलाक पे आ जाए ना, मैंने किया हो जाता है तय, हाँ, और आप भी राजी हैं, वो भी राजी हैं, हाँ, और तय हो जाता है इंशाल्लाह। चैलेंज वो करेंगे, चैलेंज तो कर चुके हैं, सामने तो आएंगे, ये बता एक्सेप्ट करना है ना। ये भी मैं कह चुका हूँ कि अगर चैलेंज आपने कर दिया, ये तो बताइए कि आगे की बात कैसे होगी। लेकिन फिर आपकी रात की नींद तो नहीं उड़ जाएगी? मैं मर जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आई, मेरे होश उड़ जाएंगे, मैं जहर का प्याला, ये पानी पी रहा हूँ, जहर का प्याला नहीं है ये।
اندر وہ بار بار ایک بات کہتے رہے کہ صحابی کی بھی تکلیف جائز نہیں ہے کیا؟ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں تو الٹا ان سے سوال کرتا ہوں. آپ الٹا اسی لیے کرتے ہیں کہ سیدھا نہیں آتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ ان کا ایک منصب تو ہے عوام کی نظر میں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بیار گلی محلے کے نوجوان لڑکوں جیسا ہے. عمر بھی اچھی پہنچے ہوئے، چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں. میں طارق مسعود صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی، بس جی السلام علیکم. چلیں ایسا کرتے ہیں، ان سے کہیں 3 طلاق کے مسئلے پر بات ہوگی اور ویڈیو پھر. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کاشف انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل قرآن و حدیث. خواتین و حضرات، لمحہ بلمحہ، مومنٹ بائی مومنٹ جس طرح ہماری عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح ہماری موت بھی ہم سے قریب آ رہی ہے. کون کس وقت اس دنیا سے چلا جائے کوئی نہیں جانتا. پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ہارٹ اٹیک صرف امیروں کو اور ایک مخصوص عمر میں آ کے لوگوں کو ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں 10 سال کے غریب بچے کو ہارٹ اٹیک آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہے. اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ بیماریوں نے بھی اپنا اٹیک اسٹائل چینج کر لیا ہے. لیکن کیا اس کے مقابلے میں ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا؟ کیا ہم برسوں پہ جس عقیدے پہ قائم ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ امت میں قیامت تک 72-73 فرقہ آنے اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا تعلق کیا اسی جماعت سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے. آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں جانب 2 لکیریں اور بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ دائیں اور بائیں جو 2 لکیریں ہیں، یہ 2 رستے ہیں اور ان رستوں پر شیطان بیٹھا ہے. اور یہ سیدھا رستہ ہے، جو سیدھی لکیر ہے، یہ میرا رستہ ہے. اور جو اس رستے پہ چلے گا وہ بقا پائے گا اور یہی رستہ جنت میں لے کے جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دائیں اور بائیں جانب والے رستوں پر بیٹھے ہوں اور یہ گمان کر رہے ہوں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں. اسی حوالے سے اور دیگر امور پہ آج گفتگو کریں گے اپنے مہمان سے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، بلکہ مناظر اہل حدیث ہیں، بلکہ مشہور و معروف علماء اکرام سے مناظرے کر چکے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی طارق مسعود صاحب سے بھی ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا جو کہ کافی فیمس ہوا تھا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب صدیق رضا صاحب. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے شکریہ. بارک اللہ فیک. شیخ سب سے پہلے تو آپ اپنی مصروفیت کے بارے میں بتائیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہے، یا پھر کس عالم سے مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ مصروفیات میری بڑی سمپل ہیں. میں مرکز اہل بیت، مسجد اہل بیت میں مرکز الصفا کے نام سے ہمارا ایک مختصر سا ادارہ ہے. اس کے مدیر فضیلت الشیخ محترم بلال مشتاق صاحب حفظہ اللہ ہیں. وہاں تدریس کی ذمہ داری ہے، کچھ اسباق پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہیں دوستوں کے ساتھ، بلوچی لینگویج میں، عربک گرامر کی. بحرین اور دبئی وغیرہ کے ساتھی بلوچی میں پڑھتے ہیں مجھ سے. اس کے علاوہ کچھ خاص مصروفیات نہیں ہیں، بس کہیں دروس وغیرہ ہو جاتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. اور رہا معاملہ مناظرے کی تیاری کا، تو ہر وقت تو مناظرے نہیں کرتا رہتا. طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوئی تھی ہماری، وہ بھی تقریباً 2021 میں ہوئی تھی. 5 سال ہو گیا اس کو بھی. ہاں. گمن صاحب سے بھی آپ کا مناظرہ ہو چکا ہے میرے خیال سے. 2006 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس ہوا تھا وہ آپ کا مناظرہ؟ ہوا تو فیس ٹو فیس تھا. مناظر میں یعنی اس مناظرہ میں دیوبندی حضرات کی طرف سے صدر مناظر مولانا الیاس گمن صاحب تھے، اور ہماری طرف سے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ صدارت کریں مجلس کی. تو میں صدر مناظر تھا اور ہماری آپس میں ٹاکس ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اور وہ ریکارڈ پر ہے. شیخ یہ مناظرے، ویسے پرسنلی ایک سوال کر رہا ہوں میں، یہ مناظرے جو ہوتے ہیں ان کا رزلٹ کوئی واضح طور پہ سامنے تو نہیں آتا؟ ایک علمی ایک آدمی ہو جو کہ دین کو سمجھتا ہو، شاید وہ تو اس بات کو سمجھ سکے کہ کون حق پر ہے کون نہیں. عام آدمی کے لیے مناظرہ میرے خیال سے تو بالکل بھی مناسب نہیں. وہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ اینڈ کے اندر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہارا کون جیتا، کون حق پہ کون باطل پہ. یہ بات تو واضح ہی نہیں ہو پاتی ہے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، جن کا مطالعہ ہوتا ہے، یا جو بالکل منصف مزاجی کے ساتھ
اور تعصب سے ہٹ کر غور و فکر کرتے ہیں ان کی سمجھ میں آتا ہے. اور بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مناظرہ میں ہونے والے مباحث بحثیں اس قدر دقیق ہوتی ہیں کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا وہ مناظرہ. اتنی علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا، تو عام آدمی کے تو سر پہ سے گزر رہی جی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو بہت علمی ہوتی ہے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. کم از کم جو طلباء ہیں دین کے ساتھ جن کا کچھ یا بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور پہلے سے ان مباحث سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. جی جی عوامی طور پر تو مناظرہ کوئی مفید کام تو نہیں ہے، ایک ضرورت ہے بہرحال. ضرورت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری کبھی کوشش نہیں ہوتی، مجھے یاد نہیں پڑتا الحمدللہ آج تک میں نے کبھی کسی کو چیلنج کرا ہو. لیکن جہاں صورتحال بن جاتی ہے تو پھر وہاں پھر مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. خاص طور پر ایسے مقام جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی آپ باطل ہیں اس لیے سامنا نہیں کر رہے، جی جی تو پھر گفتگو کر لیتے ہیں کہ آنا ضروری الحمدللہ ہو ایسا جاتا ہے پھر نہیں ہے. سامنے. اور دلائل کے معاملے میں، دلائل کے میدان میں اہل الحدیث کسی سے پیچھے نہیں ہے. اور ہمیشہ سے اہل حق اور ان کے مخالفین کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی ہے، علماء اہل حدیث کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے بڑے بھی مناظرہ کرتے رہے ہیں. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی مائی کا لال اس کے سامنے آ جائے، کوئی مائی کا لال اس کے سامنے آ جائے، فلاں کے سامنے کوئی نہیں آیا، فلاں کے سامنے کوئی نہیں آیا. اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، 50 سال پہلے کے مناظرے بھی انٹرنیٹ پہ جی لوگوں نے بالکل ایسے ہی اپلوڈ ہوگا. کر رکھے ہیں. جی 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 تو اسی مناظر کے ساتھ جس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکا، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکا، انہی کے ساتھ پتہ نہیں درجنوں مناظرے موجود ہیں. اور وہ پھر خود ان کو شو کرتے ہیں مناظر کی حیثیت سے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اتنے مناظرے ہوئے، ان کے مناظروں کی کتابیں بھی لکھ دی ہیں. جی جی تو اگر کوئی سامنے ہی نہیں آیا تھا تو اکیلے بیٹھ کر مناظرہ کر رہے تھے کیا؟ صحیح کوئی صحیح سامنے صحیح. تو آیا ہوگا. جی یہ جی بالکل باتیں صحیح. ہوتی ہیں اس طرح کی بھڑکیں لوگ مارتے ہیں، وگرنہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے پر دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جدال کرو ان کے ساتھ احسن طریقے سے. احسن طریقے سے یہ کہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے. پہلے دعوت ہے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، جی. دلائل کے ساتھ. حکمت تو یہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو دین نازل فرمایا قرآن و سنت، اس کی دعوت دی جائے. جی. تو اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر حرام نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی گنجائش ہوتی شیخ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جیسے کہ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور دائیں جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں. آپ کہہ رہے ہیں اہل حق اہل حدیث ہیں. کسی دیوبندی سے عالم سے بات کروں وہ کہے گا حق پہ ہم ہیں، بریلویوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم، یعنی کہ سیدھی لکیر والے ہم ہیں اور دائیں بائیں جو لکیریں ہیں ان کے اوپر دوسرے بیٹھے ہوئے. تو ایک عام آدمی کو جو کہ دیندار نہیں ہے اور اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے دیندار بننا ہے تو وہ کیا بنے؟ بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے؟ آپ کہیں گے کہ اہل حدیث بنے، لیکن اہل حدیث کیوں بنے؟ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ اہل حدیث ہیں، تو یہ ایک عام بندے کو یا اس بندے کو جو دین پہ چلنا چاہ رہا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھے راستہ کیا ہے اور یہ واقعی اس پہ اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے دین کا کچھ مختصر سا علم حاصل کیا ہے تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہے، قرآن و سنت پر قائم ہے، قرآن و سنت کو اپنے دین کا ماخذ سمجھتا ہے، اور باقی چیزیں جیسے اجماع یا اجتہاد ہے وہ قرآن و حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ان کے عقائد میں کفر و شرک نہیں ہے، کفر و شرک سے وہ بری ہیں، تو وہ پھر خواہ اپنے آپ کو آل الحدیث کہے یا نہ کہے، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہے یا جہنمی ہے. قرآن و سنت پر چلتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ عام آدمی کیسے فیصلہ کرے، تو عام آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا، ہر انسان کو جس بات کا حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جی. اور اولیاء کی پیروی اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب
نازل شدہ دین کی پیروی کیسے ممکن ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ میرے استاذ کی، میرے پیر کی، میرے شیخ کی، میرے محدث کی، میرے فقی کی پیروی کریں تو آپ نازل شدہ دین کی پیروی کریں گے. تو دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا متعصب بندہ آپ کو مل جائے، وگرنہ نازل شدہ دین تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں محفوظ ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ ہے. شیخ مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ جیسے پیر والا جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیر کے پیچھے چلنا یہ تو بڑی کامن سی بات ہو گئی اور لوگ اس چیز کو اب اوائڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہاں آ کے پھنستی ہے کہ اہل حدیث عالم کے پاس بیٹھے وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، بریلوی عالم کے پاس بیٹھے وہ بھی حدیث سنا رہا ہے. اہل حدیث کی بتائی ہوئی حدیث کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے، بریلوی جو حدیث بتا رہا ہے اس کو اہل حدیث ضعیف کہہ رہے ہیں، دیوبندی جو حدیث بتا رہا ہے. تو یہاں پر ایک عام آدمی جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، یار ضعیف اس کو ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اب اس میں عمل کروں، لیکن میں عمل کر رہا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف کیا چیز ہے. آسان کیسے ہوگا ایک عام بندے کے لیے؟ آسان کیسے ہوگا؟ دین تو آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے. لیکن یہ کیا ہم لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو دین سے بندہ جڑا ہوا بھی اس کو بھی یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یار صحیح بات ہے کیا اصل میں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ نازل شدہ دین کی پیروی کرو. اب جو لوگ اس کے علاوہ کسی کا بھی پابند کرتے ہیں، پیر ہو یا امام ہو یا فقی ہو یا محدث ہو، کائنہ من کانا کوئی بھی ہو، تو دیکھیں اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی پر بھی ان میں سے وحی نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یار آپ کے امام ہیں، کیا ان پر وحی نازل ہوتی تھی؟ کہیں گے نہیں، وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی، قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا اور اس پر فیصلہ کیا. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی سے بچوں، اسے قرآن و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی. یہ تو میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب مکمل کیا. اب یہ جو آپ نے بات پوچھا کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا، دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں سرے سے کوئی حدیث نہیں ہے. ایک عام آدمی کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیسے ہے، لیکن یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی نا کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کا سرے سے حدیث میں وجود ہی نہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے بہت سے بھائی نماز جب ادا کرتے ہیں تو نماز سے پہلے ان کے ہاں کچھ کلمات کہے جاتے ہیں جس کو وہ نیت کہتے ہیں. حالانکہ حدیث سے واضح ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے. نیت واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے. نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ نفلی عبادت ہو، خواہ فریضہ ہو، فرائض ہو، واجبات ہو. نیت ازحد ضروری ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی آج کی، پیچھے سے امام کے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر. اب یہ جو کلمات کہہ رہے ہیں یہ کون سی حدیث میں؟ صحیح. آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہنے والے ان کے علماء، ان کے فقہاء اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ یہ کہنا مستحب ہے. اب مستحب کہیں گے کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو. کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو. تو بھئی ثواب ہے اگر کوئی کام، یہ کون بتائے گا؟ صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے نا. جی جی بالکل. کہاں ہے حدیث؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ صحیح. ان کی طرف سے بس یہ ایک چیز آتی ہے کہ آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے. میں نے پوچھا ہے، میں نے پوچھا کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ حرج کیا ہے؟ مطلب نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات چلی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس دین اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا جواب یا آپ جو ان کی طرف سے جواب پیش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، یہ جواب نازل شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نازل شدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے. کیا سال میں ایک بار نماز پڑھی یا زندگی میں ایک بار نماز پڑھی؟ نماز روز کا معمول ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے تھے، ہر روز 5 فرائض ادا فرماتے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، آپ کی ازواج مطہرات یا آپ کے اور قریبی رشتہ دار جو آپ کے گھر میں ٹھہرتے، یا بعض صحابہ بعض اوقات مساجد میں مسجد نبوی میں آپ تہجد ادا فرماتے، انہوں نے آپ کے ساتھ تہجد ادا کی، چاشت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور بھی نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ کسی ایک نماز کے بارے میں، حالانکہ آپ دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول نبی مکرم، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت سر اور بابرکت ریش مبارک، داڑھی مبارک کی بال 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ حالانکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ 20 بالوں کو سفید رہنے دے اور باقی بالوں کو سفید نہ ہونے دے، ٹھیک، یہ اختیار نہیں ہے کسی کا۔ اگر کسی کا ہو جائے تو کہیں گے غیر اختیاری سنت پر عمل ہو گیا، نبی کریم سے محبت رکھنے والے ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ تک بیان کیا کہ 20 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کا اتنا اہم مسئلہ انہوں نے بیان نہیں کیا؟ سوال تو یہی ہے نا کہ آپ ثواب کہہ رہے ہیں، تو ثواب، اس کا ثواب ہونا کس نے بیان کیا، کس حدیث سے پتہ چلا آپ کو؟ یہ مسئلہ ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب کیا حرج ہے، کر لیں گے تو کیا ہوگا، اس میں برائی منع دکھائیں، یہ سب باتیں تبھی آتی ہیں نا کہ نازل شدہ دین میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر نازل شدہ دین میں یہ بات ہوتی تو آپ یہ کہنا ہی نہ پڑتا۔ آپ کے حساب سے اضافہ ہے، حساب سے کیا؟ اگر آپ کے حساب سے اضافہ نہیں ہے تو آپ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں۔ شریعت کے حساب سے، مطلب شریعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اضافہ ہے، بالکل اضافہ ہے۔ چاروں امام کو آپ مانتے ہیں؟ جو 4 امام ہیں، میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ چاروں ائمہ کو کیا، میں تو ہزاروں ائمہ کو مانتا ہوں۔ لیکن ان 4 اماموں کو آپ مانتے ہیں، لیکن 4 اماموں کی نہیں مانتے آپ، ایسے نہیں کہا میں نے کہ چاروں کی، میں تو چاروں کی مانتا ہوں۔ کس حوالے سے؟ ٹھیک ہے، چاروں اماموں نے کیا کہا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتابوں میں منقول ہے، احناف کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا لا یحل لأحد ان یفتی بکلامنا ما لم یعلم من این قلنا۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے کلام پر، ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ وہ یہ نہ جانے کہ ہم نے اس کو کہاں سے اخذ کیا۔ یہ بات حنفیوں کو نہیں معلوم؟ ویسے پرسنلی پوچھو۔ دیکھیں معلوم تو ہے، کیوں نہیں ہے، وہ پڑھاتے ہیں ان کتابوں میں، درسی کتابوں میں شامل ہے۔ مطلب یہ جو آپ عبارت بتا رہے ہیں یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی؟ بالکل، آپ دیکھیں یہ جو میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں، عقود رسم المفتی کے نام سے ایک کتاب ہے علامہ شامی رحمہ اللہ کی، جو بھی مفتی بنتا ہے اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے اسکین لے لیجیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں نے ایک اہل حدیث عالم کو ایک بیان میں سنا کہ امام ابو حنیفہ نے خود منع کیا ہے کہ میری تقلید نہ کریں، بات صحیح؟ میرے نظر سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایسا قول نہیں گزرا جس میں انہوں نے یہ فرمایا۔ ہاں ایک بات ہے، تاریخ ابن معین میں، امام ابن معین جن کو ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ یہ حنفی تھے، تو امام ابن معین رحمہ اللہ ذیل القدر محدث تھے، امام جرح و تعدیل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے فرمایا، یعقوب نام تھا ان کا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ویحک یا یعقوب، اے یعقوب تجھ پر افسوس، لا تکتب کل ما اقول، میری ہر بات لکھ مت دیا کرو، ہر بات مت لکھ لیا کرو۔ کیوں نہ لکھا کرو؟ فرمایا میں آج ایک رائے دیتا ہوں، کل میری رائے بدل جاتی ہے، کل رائے دیتا ہوں پرسوں بدل جاتی ہے، مطلب میری رائے بدلتی رہتی ہے، تو میری رائے مت لکھو۔ نہ لکھنے کا کیوں کہا؟ اور یہ جو انہوں نے فرمایا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے بغیر دلیل کے میری بات مانے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایسی، ہاں البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلدن مالک، امام احمد بن حنبل نے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اسے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر، کہ امام مالک کی بھی تقلید نہ کرنا، اوزاعی کی بھی نہ کرنا، فلاں کی بھی نہ کرنا، فلاں کی بھی نہ کرنا، دین کو وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا۔ ان ائمہ نے دین کہاں سے لیا؟ قرآن و حدیث سے۔ امام حنیفہ کا قول موجود ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کی کتابوں میں منقول ہے، امام حنیفہ کے حوالے سے ان کی طرف منسوب کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم میری رائے قرآن و حدیث کے خلاف دیکھو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو۔ یہ تو بڑی نارمل سی بات ہوگا نا، یہ تو تقلید تو پھر رہی نہیں، رہی تو نہیں، رہتی تو نہیں ہے، بالکل نہیں رہتی۔ یہ آپ کی بات کو اگر میں بالکل اسی طریقے سے منون لے لوں تو اس حساب سے تقلید کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک عالم کی ایک بات وہ لینی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر نہیں لینی۔ بالکل۔ لیکن ہمارے یہاں تو تقلید جو ہو رہی ہے
جو ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، اور وہ دوسرے مسالک جو ہیں جو تقلید کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عام بندے کے لیے جو جاہل ہے، جو دین کو نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ صحیح ہے، تو اس کا وجود کہاں سے آ گیا؟ پھر کہاں سے آیا ہے وجود؟ اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کوئی عالم ہے اور دین کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دین کتنا پیچیدہ ہے، بلکہ میں نے اہل حدیثوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کسی مسئلے کو لے کر آتے ہیں کسی اہل حدیث عالم کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھ کے وہ جواب دے دیتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ اس نے تو کوئی دلیل نہیں دی۔ ہاں، اگر کوئی اہل حدیث عالم ایسا کرتا ہے، دلیل نہیں دیتا، اور کوئی اہل حدیث عام فرد دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، تو یہ غلط کرتا ہے۔ ہم کب اس کو نہیں صحیح شیخ، ایک اعتبار ہوتا ہے نا، مجھے پتا ہے صدیق رضا صاحب جو ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اب میں نے دینی ان سے سوال کیا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ایسا ہے کہ بھائی قرآن و حدیث کے مطابق ہی بتائیں گے، اب میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا ہے، تو مجھے پتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہی دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ کہ آپ نے نازل شدہ دین کی پیروی کرنی ہے؟ جی جی، یا اپنے گمان کی؟ یہ تو آپ کا گمان ہے نا؟ جی جی، یہ تو آپ کا گمان ہے، یا آپ کا ذہن ہے کہ جی یہ تو قرآن و حدیث سے ہی بات کرتے ہیں۔ کیا صدیق رضا سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ معصوم ہے، فرشتہ ہے۔ مطلب آپ جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے ان کو میں ان کو بھی یہی کہوں آپ گا کہ یہ آپ کہتے دلیل ہیں کہ طلب اگر کریں۔ اپنے کسی عالم سے ہی پوچھیں تو دلیل پوچھیں، پوچھیں، بالکل پوچھیں۔ تو شیخ یہ دیکھیں نا، تقلید چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ بڑے بڑے عالموں کے جو 4 نام ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، اہل حدیث تو جب بھی سوال پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلیل طلب کرتے ہیں۔ میں نے تو عام طور پر لوگ نہیں بھی کرتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کم ہوں گے الحمدللہ۔ میں نے پروگرام ریکارڈ کیا، زیادہ میرا اتفاق جو پڑا ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی سوال کر لیتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیے، قاری صاحب وہ بتائیے، جواب دے دیا، قاری صاحب نے بھی دلیل نہیں دی اور سننے والے نے بھی نہیں پوچھا۔ دلیل دینی چاہیے، دلیل دینی چاہیے، بالکل۔ مطلب اور یہ سلسلہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے ہمارے یہاں رائج ہے کہ بنا دلیل کے سب کچھ چل رہا ہے، تو پھر ہم میں ان میں فرق نہیں رہے گا نا۔ اگر ہم بھی بغیر دلیل کے فتوے دینے لگے اور ہماری عوام بھی بغیر دلیل کے فتوے ایکسیپٹ کرنے لگی تو یہ تو تقلید ہے۔ اچھا، جیسے یہ جو 4 امام ہیں، کہتے ہیں اس کو بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔ جی، ان 4 اماموں میں مختلف تو ڈیفرنس تو ہے، ان سارے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا طریقہ مختلف ہے اور دوسرے جو امام ہیں ان کے طریقے مختلف ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان 4 اماموں میں سب سے زیادہ حق پر یا سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کس کا تھا؟ دیکھیں، میرے نزدیک چاروں ائمہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے تھے اور سبھی قرآن و حدیث کو اہمیت دینے والے تھے، اور ان کا منہج قرآن و سنت تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ان کا منہج قرآن و سنت تھا۔ اگر وہ اجماع کی بات کرتے ہیں تو اس کی دلیل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر وہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہماری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، سبھی نے یہ وعدے کر دی۔ رہا معاملہ اقوال کا، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، چونکہ وہ بات کے ہیں، انہیں احادیث زیادہ ملی، انہوں نے بہت زیادہ حدیث جمع کی، تو ان کا جو منہج ہے یا فقہ حنبلی کے نام سے جو فقہ ہمارے ہاں مطلب کتابوں میں پائی جاتی ہے، وہ اقرب الی السنہ ہے۔ یہ میری ترجیح ہے، ممکن ہے غلط ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سب سے آخر کے ہیں تو انہیں زیادہ حدیثیں ملی، تو سب سے پہلے کے امام ابو حنیفہ تو کیا ان تک زیادہ حدیثیں نہیں پہنچی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ پہلے کا ایک شخص ہو اور وہ جو ہے نا، یہ جو سوال میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ میں علماء کرام کے یہ منہ سے ہمارے سن چکا ہوں۔ مفروضے ہیں، یہ ہمارے مفروضے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے 96 سے میرے ساتھ ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 32، جی ایسے تقریباً 30 سال ہو گئے، 26 اور 4 ٹھیک 30 سال ہو گئے۔ لیکن آنا جانا، سفر، حضر ساتھ رہیں، لیکن اسے آیت الکرسی بھی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھ سے 1 سال پڑھا، اسے پورا ترجمہ قرآن آتا ہے، 1 سال میں اس نے ترجمہ قرآن سیکھ لیا، یا 2 سال میں، 3 سال میں اس نے مکمل ترجمہ قرآن سیکھ لیا۔ ترجمے کے ساتھ آپ کو پورا قرآن وہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے ترجمہ کر دے گا آپ کے سامنے سارا۔ تو یہ تو آپ کہیں گے یار وہ 30 سال رہا ہے تو وہ زیادہ جانتا ہوگا۔ ٹھیک، سمجھ گیا میں آپ کی بات، سمجھ گئے؟ ٹھیک۔ تو یہ ہمارا مفروضہ ہے، وہ پہلے تھے تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز میری بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے جو میں ابھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ
یہ جو اماموں کی جو تقلید کی جاتی ہے، اگر آپ سے یہ سوال بنتا نہیں، کوئی دیوبندی عالم ہوتا تو انہی سے پوچھے ان تو سے زیادہ پوچھتا، بہتر رہے گا. لیکن میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جو ان کی جو تعلیمات ہیں اماموں کی اور ان کے اوپر جو لوگ چل رہے ہیں، کیا یہ بھی سند کے ساتھ موجود ہیں؟ امام تمام- ابو حنیفہ کی جو تعلیمات ہیں کیا موجود ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو بڑے بڑے علماء احناف نے تسلیم کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، گجرانوالہ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ نصرت العلوم کے نام سے. ایک کتاب میں تو میں نے حضرت کے پڑھا تھا کہ وہ 40 سال سے درسی کتب پڑھا رہے ہیں، مدرسے یعنی دینی مدارس کی کتابیں 40 سال سے پڑھا رہے ہیں. اب جس وقت انہوں نے لکھا تھا اس کے کافی عرصہ بعد حضرت حیات رہے، زندہ رہے اور پڑھاتے رہے، ممکن ہے 60 سال تک پڑھاتے رہے ہوں. ٹھیک، ان کی کتاب ہے احسن الکلام کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یاد رکھیے فقہ حنفیہ کی ہر جزئی یعنی ہر جز امام ابو حنیفہ کی بیان کردہ نہیں ہے. وہ مانتے ہیں کہ اچھا. بعد کے اضافے ہیں، بعد کے لوگوں کی آراء ہیں، بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے اس کی. اب دیکھیں نا، اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ایسی حدیث جس کی سند ہی نہ ہو، قبول کریں گے؟ تو ان کا اصول بھی یہی ہے کہ ایسی حدیث قبول نہیں ہوگی جس کی سند نہ ہو. یہ تو بڑی کمزور سی بات نہیں ہوگی اگر آپ کی اس بات کو میں سچ مان لوں تو مجھے حنفیت. جھوٹ بولنے کی بلا کیا ضرورت ہے؟ میں تو ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں نا شیخ. جی. مجھے آپ کی تحقیق کے بارے میں مجھے تو نہیں معلوم نا کہ آپ کی کیا تحقیق میں ہے. آپ کو شو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، کتاب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ شو کریں گے تو ہم اپنے چینل پہ اس ویڈیو کے اندر لگائیں گے بھی، لگائیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. انشاءاللہ. تو جب اتنا جو امام ابو حنیفہ کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح طور پہ جب سامنے بھی نہیں ہے تو حنفیت اتنی زیادہ کیوں پھیلی ہوئی؟ پاکستان اور ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں باقی جو 3 امام ہیں ان کو ماننے والے کم ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے اتنے زیادہ. وہ پھر بقول آپ کے کہ ان کی تو تعلیمات بھی پوری طریقے سے اتھینٹک طریقے سے موجود نہیں ہیں، تو چل کس پہ رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ کی بات کو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لگا دیں گے وہ تو یہ ٹھیک ہے، آپ دیں حقیقت ہے، گے، بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر اس بات کو سچ مان لوں تو جو کہ میرے لیے تھوڑا سا سچ ماننا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، تو یہ لوگ چل کس پہ رہے ہیں؟ بعد کے لوگوں کے اقوال پر. اچھا، ایسا ہے بالکل، بعد کے لوگوں کے اقوال پر چل رہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مختصر سی. فتاوی عالمگیری جن کے بارے میں ہمارے حنفی بھائیوں کا کہنا ہے، دونوں طبقے بریلویوں یا دیوبندی، 500 علماء کرام نے مل کر لکھا تھا، یعنی سینکڑوں علماء نے مل کر لکھا فتاوی مطلب تو عالمگیری. پھر حنفی امام ابو حنیفہ کے طریقے پر نہیں ہے، نہیں، اگرچہ انہوں بات کے نے، لوگوں کے اقوال پہ ہو گئے نا. پھر میری بات سن لیں پہلے. 500 علماء کرام نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل نقل کے فتاوی عالمگیری کے نام سے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹانگ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک ٹانگ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی آپ ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ٹانگ اٹھا لیں، نماز پڑھیں، تو یہ نماز مکروہ ہے. اور انہی کی کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مکروہ جب کہا جائے نا کسی عمل کو مطلقاً، یعنی بغیر کسی کے قید کے عام طور پہ مکروہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکروہ تحریمی، جو اقرب الی الحرام، حرام کے قریب تر ہے، یعنی اس کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے. اب جانتے بوجھتے کوئی ایک ٹانگ پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے ان کے ہاں بھی. لیکن انہی کی کتابیں در مختار کے نام سے جو 11ویں صدی میں لکھی گئی، امام علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ نے، انہوں نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کعبے میں، بیت اللہ میں، اور غالباً ہجر و حتیم کا بھی ذکر کیا انہوں نے، وہاں کعبے کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک ٹانگ پر نماز پڑھی یہاں تک کہ نصف قرآن مکمل کر دیا. اس کے بعد دوسری ٹانگ پر کھڑے ہوئے، یعنی پورا قرآن مکمل کیا، تو ایک ٹانگ پر نماز پڑھی امام حنیفہ رحمہ اللہ نے. اب میں کہتا ہوں 500 علماء تمہارے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹانگ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کیا آپ کے امام کو معلوم نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی انہیں آدھی نماز ایک ٹانگ پر اور باقی آدھی نماز جو ہے ایک ٹانگ پر پڑھنے کی؟ ان کو نہیں معلوم تھا کیا مکروہ تحریمی ہے؟ اب تم بتاؤ، فتاوی عالمگیری میں جو تمہارے بقول 500 یا سینکڑوں علماء کرام نے مل کر فتاوی عالمگیری لکھی، وہ امام حنیفہ کے مسئلے سے جاہل تھے یا خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اپنا مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ صحیح. ایک بات تو ہوگی نا کنفرم کہ یہ 500 سینکڑوں لوگ مل کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ پر، یا پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، وگرنہ وہ ایک ٹانگ پہ نماز کیوں پڑھتے اگر ان کے نزدیک مکروہ ہوتا؟ صحیح ہے. وہ ایک ٹانگ پر نماز کیوں نہیں؟ ان سے پوچھیں، آپ کسی بھی عالم سے آپ کی ملاقات ہو حنفی سے، اب پوچھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقہ کے قائل تھے؟
بچے کی ولادت پر جو عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن، 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے حدیث بیان کی ہیں. ٹھیک. اب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو قریب تر تھے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقیقے کے قائل نہیں تھے؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ ان سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اسکین میری ذمہ داری ہے. حدیث صحابہ کرام سے موجود ہے 20 سے زیادہ صحابہ کرام سے ظاہر سی بات ہے موجود ہے. جی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی عقیقے کو نہیں مانتے؟ حنفی نہیں، میری بات سمجھے نہیں آپ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلکہ یہ تک کہا ہے کہ زمانے جاہلیت کی بات ہو گئی نا. ایک ہی بات نہیں ہوئی، کیونکہ حنفی مانتے ہیں عقیقے کو. حنفی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تقلید ضروری ہے نا، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. اچھا اندھی تقلید الگ ہے، تقلید الگ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں تو اندھی پھر ہر جگہ اندھی نہ کریں. اگر اندھی تقلید نہیں کرنی تو کسی بھی جگہ میری دیوبندی اور بریلوی حضرات سے بھی سلام دعا ہے. جی جی. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہو، میں نے بولا کہ آپ تقلید کرتے ہو امام ابو حنیفہ کی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تقلید کیا چیز ہے. ہاں اکثر لوگوں کو تو نہیں پتا نا، عوام کو. بولے یہ کیا ہوتا ہے، مطلب تقلید کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے بولا کہ آپ ان کے طریقے پہ چلتے ہیں. بولے نہیں ہم تو ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم تو نبی صلی اللہ میری علیہ بات وسلم کے سنیے طریقے گا پہ چلتے ہیں. کاشف بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے جو سوال ہوا تھا وہ بھی کچھ رہ گیا تھا، میں اس پر بھی آؤں گا. جی جی بالکل بالکل. عقیقے کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، تو وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی چونکہ ویسے کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم مقلد ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ علم تھا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو یہاں کیوں چھوڑتے ہیں؟ نہ چھوڑیے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کی رسم ہے. جی جی. تو آپ نہ مانیں، عقیقے کو سنت مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، عقیقے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں. اور پھیلنا کسی چیز کا بات ہوئی تھی کہ پھر اتنا پھیلا کیوں؟ جب یہ غلط ہے تو پھر اتنا پھیلا کیوں؟ تو میں اس پر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ مجھے بتائیے، نماز کا پڑھنا صحیح ہے؟ نمازی ہونا صحیح ہے، بے نمازی ہونا؟ ظاہر ہے نمازی ہونا بہتر ہے. ہاں تو پھیلی بھی کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ٹھیک. 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایسے ہی پھیلا ہوا تو یہی ہے. پھیلا ہوا ہونا کسی چیز کا حق نہیں ہوتا. سچ بولنا صحیح ہے یا جھوٹ بولنا؟ معاشرے میں پھیلا کیا ہوا ہے؟ جھوٹ. خیانت اچھی چیز ہے یا امانت؟ دیانت اچھی چیز ہے، لیکن معاشرے میں پھیلا ہوا کیا ہے؟ خیانت. پھیلا ہوا ہونا کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی صحیح شک نہیں ہے. تو پھر یہ بات، اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ قریب تھے تو ان کو زیادہ حدیث سے معلوم ہوں گی. عقیقے کی حدیث کیوں نہیں پتہ چلی؟ سر یہ تو نیوز ہے میرے لیے، آپ نے تو میرے کو بھی چونکا دیا کہ امام ابو حنیفہ عقیقے کو مانتے ہی نہیں تھے. آپ کے چونکانے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی پھر آپ سے. شوال کے 6 روزوں کا سنا ہے آپ نے؟ جی جی. ہاں فضیلت ہے. جی کیا فضیلت ہے؟ کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو ہر نیکی چونکہ 10 نیکی کے برابر ہے، تو یہ 36 نیکیاں ہو جائیں گی. 36 روزے تو یہ 360 کے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اسے. یہ فضیلت ہے نا حدیث میں. جی ہاں حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ قرار دیتے تھے. مکروہ. اور آج کے دیوبندی اس چیز مانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں کہ نہیں یہ تو، بلکہ مانتے کیا، رکھتے ہیں بالفعل. میں نے رکھتے ہوئے دیکھا. حنیفہ کا مقلد تو نہیں کہیں گے ان کو؟ کہنا تو نہیں چاہیے، بنتے تو نہیں. اچھا پھر ایک اور بات بتا دیتا ہوں آپ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم قرآن سر بڑے بڑے انکشاف کر رہے ہیں آپ. یہ باتیں بڑی معروف ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے علماء کرام کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں. بلکہ میں آپ کو ایک اور بتا دوں، یہ فیلڈ بی ایریا میں مدرسہ ہے جامعہ نعیمیہ کے نام سے. وہاں کے شیخ الحدیث تھے مولانا غلام رسول سیدی صاحب. اچھے قابل آدمی تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. قرآن مجید کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، ایک بھی نہیں. طبیان القرآن اور طبیان الفرقان، 2 تفسیریں. ایک کی 12 جلدیں، ایک کی 6. 18 جلدوں میں تفسیر لکھ رکھی ہے انہوں نے. صحیح بخاری شریف کی کئی جلدوں پر تشریح شرح بخاری لکھی ہوئی ہے. انعام الباری یا نعمت الباری دونوں ناموں سے ایک ہی شرح ہے. کچھ جلدیں نعمت الباری کے نام سے چھپی، کچھ انعام الباری کے نام سے چھپی. شرح صحیح مسلم لکھ رکھی ہے انہوں نے. وہ حضرت شرح صحیح مسلم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر اب بھی کوئی تقلید کی پستی سے نہیں نکلا، ورڈنگ دیکھیں ان کے، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، ایگزیکٹلی نہیں، لیکن یہ الفاظ میں ملیں گے آپ کو. اب بھی اگر کوئی تقلید کی پستی سے نہیں نکلا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بولے حقیقت سنت نہیں ہے. یہ مثال دی انہوں نے. اچھا ہاں اسے تقلید کا حق ادا کرے نا. پھر کوئی بھی چیز اگر آپ نے خود اپنے آپ پر واجب کی، جیسے اہل کتاب نے اپنے آپ پر رہبانیت واجب کی، قرآن میں ہے کہ ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر اس رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے
آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت جو انہوں نے خود سے گڑھ لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کرا تھا. آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے اس کی ایسے حق ادا نہیں کیا جیسے اس کی رعایت یعنی اس کی رعایت نہیں کی پوری، جیسے کہ اس کا حق تھا کہ رعایت کرتے. تو جس طرح انہوں نے تقلید کو واجب کیا، خود یہ تقلید پر عمل نہیں کر سکتے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم قرآن کی اجرت پر یعنی اس کو منع کیا ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہیں ہے. آپ قرآن پڑھانے کی، حدیث پڑھانے کی، فقہ پڑھانے کی، نماز پڑھانے کی، امامت کرنے کی تنخواہ نہیں لے سکتے. یہ جائز نہیں ہے امام حنیفہ کے مذہب میں. آپ دکھا دیں مجھے پورے کراچی میں کتنے ایسے ائمہ ہیں مساجد احناف کے جو تنخواہ نہیں لیتے، جو ان کے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے. کریں نا اپنے امام کی تقلید. یہاں نہیں کرتے، پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے اور کیا ہے. مانے نا امام حنیفہ تو بڑی کمزور بات ہے. شیخ آپ کہتے ہیں میرے بھائی، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ بہت زیادہ دین کی سمجھ رکھتے تھے، تو ان کی سمجھ تو یہ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک امام کو مانیں. اس ایک امام کو آپ نے چاروں میں سے منتخب کیا، وہ ایک امام آپ کی امام حنیفہ رحمہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود ان کی تقلید نہیں کر رہے. آپ جب نہیں کر رہے، کس منہ سے مجھے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ لوگوں سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں؟ پہلے خود تو کر کے دکھائیے. ان کی تقلید کرنا، ان کے تقلید پر چلنا یہ ناممکن. یہ تو میں نے مشہور مثالیں دی ہیں. اگر میں ہدایہ کھول کر بیٹھ جاؤں، اور کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ فرمایا، ان کے شاگردوں نے کچھ فرمایا، اور خود ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے فتویٰ شاگردوں کے قول پہ. جگہ جگہ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا ہے. کون سی تقلید، کیسی تقلید؟ خوابوں خیالوں کی باتیں. پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے عوام تو جاہل نہیں سمجھتی، لہٰذا تقلید اس کا حل ہے. تقلید سے اختلاف ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ لوگ. ان کا اپنا اختلاف کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ صحیح. بریلوی دیوبندی اختلاف سے ہٹ کر دیوبندیوں کے آپس کے اختلاف نہیں ہے، ان کے عقیدے میں تک میں اختلاف ہے. اہل حدیثوں میں بھی تنظیمیں ہیں، اختلاف ہیں، میں مانتا ہوں مسائل میں بھی ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا ایک ہے سب کا. ہمارے عقائد میں اختلاف نہیں ہے. عقائد کے لحاظ سے اہل حدیثوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. تنظیم کے اعتبار سے وہ انتظامی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں. آپ کی باتیں تو بڑی چونکا دینے والی ہیں سر. میں اپنے آڈینس سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی دیوبندی عالم اگر مجھے سن رہا ہو، اور یہ گفتگو بھی اگر وہ سن رہا ہو، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. اور اگر آپ لوگ حق پر ہیں، دیوبندی حنفی حضرات اگر حق پر ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ بہتر پیغام پہنچ سکے اور پتہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے. جی شیخ، آپ کا ہم تقلید پہ ہی ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کا مناظرہ بھی ہوا تھا تقلید پر طارق مسعود صاحب سے. تو وہ مناظرہ کیسے طے پایا تھا؟ آپ نے درخواست کی تھی یا انہوں نے دعوت دی تھی؟ کیسے ہوا یہ معاملہ؟ دیکھیے، مناظرہ کہنے پر تو مجھے جتنی سننی پڑی ہے، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا. تو مناظرہ تو پلیز آپ نہ کہیے، ایک احتیاط کیجیے گا. گفتگو کہیں اس کو آپ، لیکن وہ مناظرے کی شکل اختیار کر لی تھی نا، شکل تو وہی تھی بہرحال. صرف کتابیں نہیں رکھی نہیں ایسا نہیں کیجیے گا. وگرنہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب مجھے 4 گالیاں اور دیں؟ اچھا، میں بہت کچھ سن چکا ہوں اس پر. بہت کچھ سن چکے. دھوکا کا الزام، فراڈ کا الزام. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شرارت کی ہے. شرارت، آپ نے شرارت کی لکھا ہوا ہے. آپ نے شرارت کی ہے کہ مناظرہ تو تقلید پہ تھا ہی نہیں، طلاق پہ بات ہوئی تھی. اور جو ہے نا وہ صدیق رضا صاحب آئے، بلکہ وہ صاحب بھی نہیں لگا رہے تھے، وہ کہتے تھے صدیق رضا آئے اور جو ہے نا انہوں نے تقلید پہ وہ شروع ہو گئے. ہاں، لنگر بٹ رہا تھا جناب. نہیں، ویسے آپ کی ان سے کیا گفتگو ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی، یہ طے کیسے ہوا؟ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جتنے بھی اس قسم کی باتیں انہوں نے کی جو میرے سامنے آئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ جی وہ موضوع تو تقلید تھا ہی نہیں. میں نے ہفتے کے دن ان سے بات کی تھی، تاریخ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 21 مارچ. اس کے بعد جو پہلا جمعہ آیا، ممبر پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، وہ جو صاحب آئے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے تقلید پہ بات کرنا چاہیے. ساری چیزیں میں لوگوں کو دکھا چکا ہوں. آپ شاید میری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، میرا پیج دیکھیں، یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں. تو مجھے اس کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو وہاں سے میرا کلپ کاٹ کر لگا دیجیے گا. اس کے جواب میں ایک ایک بات کا ان کو جواب دے چکا ہوں. میں بتاتا ہوں، میں درس دیا کرتا تھا آپ کی نیو کراچی میں. میرا درس ہوا کرتا تھا، کچھ دوستوں کی فیکٹری تھی، وہاں نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی. 5 نمازیں باجماعت ہوتی تھی. جمعہ نہیں ہوتا تھا، مسجد نہیں تھی وہ. تو وہاں مغرب کے بعد میرا درس ہوا کرتا تھا. درس میں ایک ساتھی آیا، ہمارے دوستی لے کر آئے تھے، دیوبندی دوست تھے. دوستیاں تو ہیں نا ہماری آپس میں، بھائی ہیں ہمارے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مسلمان بھائی ہیں، بلکہ پوری مطلب تصحیح کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ. تو درس میں آئے، وہ بیٹھے، اچھی گفتگو. تقلید پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا. فہیم نام ہے ان کا.
यूपी मोड़ पर रहने वाले, कराची न्यू कराची यूपी मोड़ के। तो मैंने उनको जवाब दिया, तो वो फिर दूसरी नशस्त में भी, तो उन्होंने दूसरी नशस्त में आकर उसका जवाब देने की कोशिश की, मैंने फिर जवाब दिया। तो उन्होंने कहा यार आप तो मतलब आलिम हो, तालिब इल्म हूँ मैं, तो वो लोग आलिम समझते हैं, मैं तो दीन का तालिब इल्म हूँ उतना सा। तो वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि आपकी किसी से बात हो जाए, हमारे किसी मुफ्ती साहब से बात हो। तारिक मसूद साहब का नाम लिया। मैंने कहा अगर वो बात करते हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब उनकी तरफ से ये पैगाम आया? बिल्कुल, मेरे साथ बैठे हुए थे वो, दर्स के बाद मेरे साथ आकर बैठे। उन्होंने आपको चैलेंज किया? चैलेंज नहीं, 3 तलाक पे मुझसे मेरी बात बात सुन करो, लीजिए, और आपने मना कर इस दिया पर मैं आ रहा हूँ। कि मैं तलाक पे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हुआ है, मैं तकलीफ पे बात करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। अगर किसी ने वो ऐसा तो बोला है तो मैं पहले वीडियो में तो बज़ाहिर वो खुद मैं इल्जाम हमेशा लगाते हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, हमेशा बड़े एहतराम के दायरे में रहकर बात करता हूँ। आदाब का मैं कभी भी आदाब की मुखालफत नहीं करता, लेकिन अगर मैं कहता हूँ किसी ने ऐसा कहा है तो ये झूठ का है। वो उन्होंने खुद कहा है। हाँ तो खुद का हो भले, लेकिन मेरी बात सुनिए। अब यहाँ से हमारी बात शुरू हुई, उस सारी गुफ्तगू की हमारे साथी अकरम भाई, उनके साथी फ़हीम भाई जो उनके दुरूस वगैरह में जाते थे, उनके साथ ताल्लुक होगा तो उनका नाम लिया ना, और उन्हीं के कहने पर ये मजलिस हुई। फिर आगे तो उन्होंने ही बात की थी। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि वो जुम्मे के दिन मिंबर पर बैठे हुए, मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि एक दीनदार शख्स जुमे के दिन मस्जिद में लोगों को दीन सिखाने के लिए, बल्कि उन्वान दिया था तमीज सीखें, तमीज सिखाने के लिए बैठे हैं, और वो सच और झूठ में तमीज ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं मुझे बार बार मुसलसल एक अरसे से कहे जा रहे हैं। अरे भाई आप बताइए, मेरा कोई आपके साथ कोई बचपन का दोस्ताना था क्या? आप मेरे बचपन के दोस्त हो? क्या हम एक मदरसे में पढ़े? सिद्दीक रजा साहब की तरफ से बार बार ये पैगाम। कहाँ पैगाम दूंगा मैं, किसको पैगाम दूंगा? गलत है। मेरे पास आपका नंबर था, ठीक बोले मुझे नंबर दिया हुआ था उन्होंने, लोगों के जरिए पहुंचा रहे होंगे। अरे पहली मुलाकात थी भैया, मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। अच्छा, मैं कैसे उनको कह सकता हूँ बार बार? नहीं, वो जो लोग आपके पास आए थे आलिम गुफ्तगू करने के, तारिक मसूद साहब से, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? उनका नाम लेना, उनके अपने दोस्त थे, उनसे आपने कहा होगा। हो सकता मैं आपको सारी गुफ्तगू मेरे पास मौजूद है, अभी तक सेव है मेरे दोस्त के पास। अकरम भाई नाम है उनका, ठीक है, पूरी गुफ्तगू महफूज है, उन्होंने जाया नहीं की है उनके मोबाइल में अभी तक। बाज़ वक़्त मोबाइल डेड हो जाते हैं। पास है वो गुफ्तगू? हाँ कुछ हैं मेरे पास, हैं कुछ उनमें से। तो वो सारी गुफ्तगू जो है ना हफ्ते भर चलती रही है, एक हफ्ता ये मामला हुआ है, ठीक है। और फिर मुफ्ती साहब ने कहा आप आ जाइएगा। वो उनका था चैलेंज, उनका यही था कि तलाक के मसले पे मुझसे बात करें। तो मैंने कहा बुनियाद तकलीद है। तारिक मसूद साहब को क्या पड़ी है कि बात वो सुन लीजिएगा आपसे प्लीज, गुफ्तगू करेंगे और क्या बोलेंगे आपसे? मेरी बात सुन लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा तलाक के मौजू पर मुझसे बात करें, तलाक के मौजू पर। मैंने कहा देखें, अगर आप मुझे तकलीद समझा देंगे ना, तो फिर आपके तलाक का मसला, रफुल यदैन का मसला, अमीन बिल जहर का मसला, फातिहा खल्फल इमाम का मसला, और कितने मसाइल हैं, सब मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं तो मुक़ल्लिद बन जाऊंगा। ठीक है। और अगर मैं मुक़ल्लिद बन गया, सही है, भले मैं हनफी ना बनूं, हम्बली हो जाऊं, शाफ़ई हो जाऊं। अगर मैं शाफ़ई होता हूं या हम्बली हो जाता हूं, तो मैं अगर रफुल यदैन करता हूं शाफ़ई होकर, आपको मेरी रफुल यदैन पे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। मैं बुलंद आवाज से आमीन कहता हूं, फिर आपको मेरी आमीन पे भी एतराज़ नहीं होगा। मैं इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता हूं, आपको इस पर, मेरे किसी मसले पर आपको एतराज़ नहीं होगा। और तलाक वाला मसला जाहिर सी बात है इमाम शाफ़ई के यहाँ भी ऐसा ही है, तो मैं तलाक वाले मसले में भी आपके साथ फिर मुत्तफ़िक़ हो जाऊंगा। तो मुझे आप पहले तकलीद समझाइए। इस पर हमारी कुछ तकरार हुई है, कुछ तकरार हुई है। फिर उन्होंने, मेरे पास वॉइस मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, बाद में आप तसल्ली से सुन लीजिएगा, काबिल समझे तो लगा दीजिएगा, उनकी अपनी वॉइस है। उन्होंने, अच्छा मेरे और उनके दरमियान मोबाइल पर भी कोई बात नहीं हुई, आपकी डायरेक्ट कोई गुफ्तगू डायरेक्ट बात नहीं हुई ना। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात, अकरम भाई मुझे, फ़हीम अकरम भाई ने मुझे तारिक मसूद साहब की आवाज भेजी, ठीक है, और अकरम भाई के पास में डायरेक्ट नहीं आई आवाज। सही। देवबंदी साथी हमारे तबलीगी जमात के भाई हैं फ़हीम साहब, उनके पास वो वॉइस आती, वो अकरम साहब को भेजते, अकरम साहब मुझे भेजते, मेरी वॉइस अकरम साहब के पास जाती, अकरम साहब फ़हीम साहब को भेजते, फ़हीम साहब तारिक मसूद, सनद बीच पे कायम रही है, एक उनके वास्ता है, एक मेरे, एक वास्ते से बात होती रही है। तो उनकी वॉइस मौजूद है। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, पहले तकलीद पे बात होगी, फिर तलाक पे बात हो जाएगी, और इसी तलाक के मसले में मैं बता दूंगा आपको कि कौन अंधी तकलीद करता है और कौन जो है ना वाला वजल बसीर। इनको क्या समझता है? वो तो इस बात को मानते ही नहीं है ना। तारिक मसूद साहब कहते हैं कि सिद्दीक रजा साहब ने तलाक पे बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो तो कहते हैं कि सिद्दीक रजा जहर का प्याला पी लेगा लेकिन तलाक पे मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अहले हदीसों का क्या तलाक के ऊपर इतना कमजोर मौकिफ है? मैंने ये बातें कई बार सुनी है और इनके मैं जवाब दे चुका हूँ।
تو مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ سے ان باتوں کو ریپیٹ کروں. جو چاہے مطلب میرے اتنی، پیج- میں آپ سے اس کا جواب نہیں مانگ کہتا رہا، ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس جو اتنی سختی ہے اس معاملے میں کہ طلاق پہ صدیق رضا، یعنی کہ صدیق رضا سے مراد اہل حدیث زہر کا عالم. پیالہ دینے کے لیے بھی تو میرے سامنے آنا پڑے گا نا ان کو، یا نہیں؟ آ جائیں، زہر کا پیالہ ہی لے کر آ جائیں، کم از کم آئیں تو صحیح بھائی. آپ طارق مسعود صاحب سے طلاق کے مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار؟ ہاں تو وہ ٹائم دے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور آپ کیسے تیار کروں گا؟ اب میں ان کی مسجد کے باہر پبلک لے جا کر احتجاج تو نہیں کر سکتا کہ طارق مسعود باہر نکلو میرے ساتھ مناظرہ اگر کرو. میں آپ کی میٹنگ یہ فکس تو کروا دوں انداز صحیح طارق نہیں ہے. مسعود صاحب سے، آپ بالکل ایگری؟ کوشش کیجئے، اگر ایگری ہوتے ہیں تو میں طلاق پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا چلو میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ تقلید والی گفتگو مکمل نہیں ہوئی حضرت. ٹھیک ہے، بول پوچھ کمپلیٹ پہلے کریں اس آپ. کو مکمل کریں، کریں پھر طلاق والے پر آئیں. ٹھیک ہے، اب تو میں یہ بھی نہیں کہتا چلو آ جاؤ طلاق پر ہی بات کر لو. ٹھیک. میں نے کبھی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مان نہیں رہا تھا. دیکھیں کسی کے ماننے نہ ماننے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کے پاس ویڈیو ثبوت ہوگا، ٹھیک یا آڈیو ثبوت ہوگا، یا میری کوئی تحریر ہوگی. جی. اس کے علاوہ میں کس ذریعے سے آپ کو بتا سکتا ہوں بھائی؟ میں نے تو ریکارڈ پیش کیا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ جس دن ہماری گفتگو ہوئی ہفتے کی رات، ہفتے کے بعد اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ آیا، آپ اپنے ممبر پہ، مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کر بول رہے ہیں، طارق مسعود سب بتاتے خود بول رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصرار کر رہے تھے کافی عرصے سے کہ تقلید کے مسئلے پہ میری بات کرو. پھر کیسے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ دھوکہ یہ دیا کہ لائیو کر دیا. میں نے جب ان کو یہ سنا تو میں نے ایک کلپ بنا دیا. میری تو ان کے ساتھ بات چیت تو نہیں ہے، فون نمبر دیا تھا، محفوظ نہیں ہو سکا مجھ سے، سیو نہیں کر پایا میں. اب تو موبائل ہی نہیں ہے میرے پاس. ویسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی یا ریکارڈ ہوگی، پہلے آپ نے بتایا تھا ان کو؟ ارے بھائی ان کی وائس ہے، وہ کہہ رہے ہیں لائیو کیجیے گا، اپنے پیج پہ چلائیے گا تاکہ جن کو آپ گمراہ کرتے ہیں ان کو پتہ چلے سچ کیا ہے. وہ تو ان کے اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیج پہ ڈال دیا، بلکہ میرے خیال سے آپ کی وہ آپ کے پیج پہ جو ویڈیو تھی وہ شاید کاپی رائٹ کے چکر میں طارق مسعود صاحب کے نام سے کاپی رائٹ کلیم کیا گیا. اچھا ہاں اب دیکھیں، ایک بندہ عالم ہو کر، میں نے کہا نا یہ جو مخالفت پر وہ اس بات کو نہیں مان نہیں رہے نا، اخلاقیات میں نے مان کیوں نہیں رہے؟ اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیوں بولا کہ تقلید پر بات طے ہوئی تھی؟ ممبر پر بیٹھ کے تب جھوٹ بول رہے تھے، یا وائس میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ تقلید پہ تو بات تھے ہی نہیں؟ ان کو نا کچھ یاد نہیں رہتا ہے. ان کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے حضرت کا چٹخلے، لطیفے، جوکس، مذاق. آپ کے پاس جو یہ ریکارڈنگ اس حوالے کی جو ریکارڈنگز ہیں میرے پاس مجھے لازمی دیجیے گا. میرے پاس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں جب انہوں نے یہ کہا نا مجھ سے، جب طارق مسعود صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ جی وہ تو جو ہے اپنا طلاق پہ تو ہماری بات ہی طے، تقلید پہ تو ہماری بات ہی طے نہیں ہوئی تھی پچھلے رمضان میں نے فوراً ان کو ان کے ممبر کی ویڈیو دکھائی کہ کیوں نہیں ہوئی تھی. 6 منٹ میں تو آپ پورا خطبہ آ گیا آپ نے مجھ پر دیا ہے، روتے ہوئے پریشان حالت میں. تو اب آپ یہ دیکھیں، ان کی ویڈیو میں نے دکھا دی. انہوں نے کہا زہر کا پیالہ پی لیں گے نہیں آئیں گے. میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 بندوں کو کہا ہے ان کے ساتھ جو آئے تھے. میں نے کہا کسی ایک کا نام بتاؤ بھائی جو میرے ساتھ آئے تھے، مجھے اب بھی معلوم ہے کون کون آئے تھے. ٹھیک ہے، کس کو بولا ہے آپ نے؟ کوئی ثبوت تو دو نا. ان کے نمبر تھے ان کے پاس، جو میرے ساتھ بندے آئے تھے 25-30، یہ بھی ان کی فرمائش پر آئے تھے. یہ بھی ان کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا کہ اکیلے نہیں آنا، 2-4 بندوں کے ساتھ نہیں آنا. میں 2-4 بندوں سے بات نہیں کروں گا. 30-35 لوگ، 20-25 لوگ، اس طرح کی بات ان کی طرف سے ہوئی تھی. مطلب 3-4 کی نفی ہوئی تھی، 20-15-20 اس طرح انہوں نے کہا تھا لانا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جو گفتگو میں تمام باتوں کا جواب مناظرہ، ہاں میں آپ کی بات، اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں طلاق پر تو ٹھیک ہے، آ جائیں بیٹھے برادرانہ ماحول میں بات کریں. وہ تو چیلنج کر رہے ہیں، وہ تو اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں آج بھی کر رہے ہیں، آپ بھی تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صرف بول رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے مجھے کم لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ویڈیوز میری کم لوگ. اب پھر یہ کہنا کہ جی مشہور ہونے کے لیے میں نے تو 2006 میں الزام لگاتے ہیں سر آپ پہ، الزام لگاتے ہیں کہ صدیق رضا نے یہ مناظرہ اس گفتگو کو جو مناظرے کی شکل دی ہے، صدیق رضا نے یہ فیمس ہونے کے لیے کیا ہے. اگر میں نے فیم کے لیے یہ کیا تھا تو پہلے کے مناظرے کس لیے ہوئے تھے میرے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے. طارق مسعود صاحب آپ کو پتا فیمس، میری بات سنیے، ہمارے یہ بھائی ہیں دبلے پتلے سے، کمزور سے، نحیف سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک پہلوان کو چیلنج کر کر مقبول ہوں گے پہلوانی میں، یا اس بیمار مریض آدمی کو؟ آپ فیم لینا چاہیں گے تو کسی مشہور سے کریں گے نا، جس کا خود اس میدان میں نام ہو. سب سے بڑا نام ان کے یہاں میدان مناظرہ میں آج کل کون ہے؟ مولانا الیاس گمن صاحب. ارے 2006 میں میری ان سے بات ہو چکی ہے بھائی. امین اوکاڑوی صاحب کے بھائی انور اوکاڑوی جو باقاعدہ مناظرہ پڑھاتے ہیں، مفتی انور اوکاڑوی صاحب خیر المدارس ملتان میں ایک شعبے کے سرپرست ہیں.
ان کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے, آڈیو موجود ہے یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے, زمانے سے, سالوں سے لگی ہوئی ہے. ان کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے. ان کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, جب میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ میں 60 سال سے دین پڑھا رہا ہوں, 50 سال سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں. تو وہ حضرت حبیب اللہ, مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب کلفٹن میں جو جامعہ اسلامیہ ان کا, اس کے شعلے, ان سے میری بات ہو چکی ہے. تو میں نے کسی کو بھی چیلنج نہیں کیا. اسی طرح لوگ بیچ میں آئے, بات چیت ہوئی, مناظرے کا ماحول بن گیا, میں نے مناظرہ کر لیا. میرا نہ ان کے پاس, میرے پاس نہ ان کا فون نمبر تھا, نہ کچھ تھا. میں ان کو کہاں سے چیلنج کرتا, کیسے چیلنج کرتا؟ اگر کہیں گے نہیں جو فہیم آئے تو فہیم کے سامنے چیلنج کیا تو میری وائس دکھائیں جیسے میں آپ کی وائس دکھاتا ہوں. آج تک انہوں نے کسی بھی چیز کا ثبوت نہیں دیا. 100 لوگوں کو بولا تو ثبوت نہیں دیا. باقی زہر کے پالے اپنی ویڈیو میں انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کی ہے انہوں نے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اب ابھی وہ آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہیں طلاق. میں آپ کو بتا رہا تھا درمیان میں میری بات کٹ گئی تھی. کمپلیٹ کیجیے. میں نے ان سے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ نا کوئی بات کرتے ہیں میری طرف سے جواب آتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے جناب ان کو پتہ نہ چلتا ہو. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے دھوکہ یہ دیا کہ لائیو کر دیا. جی ایسے دھوکہ یہ دیا کہ لائیو کر دیا. الزام لگایا انہوں نے. میں نے حضرت کی وائس بھیجی کہ حضرت یہ آپ کی وائس سے آپ نے کہا تھا نا کہ لائیو کرو. تو پھر دوبارہ جب ایک پوڈ کاسٹ میں آئے تو اس میں کہنے لگے ٹھیک ہے اگر انہوں نے لائیو کر دیا تو میں نے کہا تھا, وہاں مان گئے. اچھا. پہلے یہ لائیو کرنا میرا دھوکہ تھا. جب میں نے جواب دیا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ جی یہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لائیو کر لیتے. وہ مناظرہ نام سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مناظرہ نام دینا دھوکہ تھا. مناظرے کا نام انہوں نے بھی دیا ہے کئی دفعہ. اسی گفتگو کو انہوں نے مناظرہ بھی کہا ہے. میں نے پھر پوچھا بھی ہے ویڈیو بنا کر کہ حضرت یہاں کیوں مناظرہ کہہ رہے ہیں, یہی تو شیطانی تھی. میں کروں تو شیطانی اور آپ کریں تو. میں وضاحت دے چکا ہوں بڑی تفصیل سے. اس کے فوراً بعد جب ان کی 2 آڈیوز آ گئی تھی میں نے فوراً ویڈیو بنائی. 23 منٹ کی ویڈیو میرے پیج پہ لگی ہوئی. ان دنوں کی تاریخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو, تاریخ تو بتاتی ہے نا کہ کب اپلوڈ ہوئی ہے. شرارت تو ویسے کی ہے نا آپ نے, جب وہ گفتگو کر رہے تو آپ بیچ میں بول رہے تھے کہ پانی پلاؤ شیخ کو, پانی پلاؤ. دیکھیں میں نے ایسے ہی نہیں آپ کو لگ رہا تھا کہ انہیں پیاس لگ رہی ہے. میری بات تو سنیے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ گواہ ہے, اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. میں بالکل سیریس بول رہا ہوں. یہ میں نے آپ کو سچ میں لگ رہا تھا کہ انہیں پیاس لگ رہی؟ نہیں, مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ انہیں حد سے زیادہ غصہ آ رہا ہے. انہوں نے جو جملہ کہا تھا میں ریپیٹ نہیں کروں گا. انہوں نے جو جملہ کہا تھا مجھے یاد اور وہ بہت وائرل ہوا تھا. جی ہاں. تو یہ ایک بندہ انتہائی غصے میں یہ بات کہتا ہے جی جی جی, یا وہ مناسب نہیں بالکل نارمل کہتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے غالباً اس کے بعد آپ نے کہا حدیث میں ہے پانی کے بارے میں. جی بالکل صحیح. پانی غصہ آتا ہے, انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, وضو کر لے. ٹھیک. اور عموماً غصے میں کوئی بندہ ہو تو اس کو پانی پلاتے ہیں یا نہیں؟ جی جی. میں ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا ان کو. اچھا کمال ہے, آپ نے اس کی بھی حدیث پیش کر دی. حدیث ہے نا, ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلا رہا تھا. مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. ایک بات بتائیے, اگر میں ان کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا, صدیق رضا مجھے ذلیل کرنے کے لیے, مجھے ذلیل کر کے فیمس ہونا چاہتا تھا. میں آپ کو ٹائٹل دکھا دوں گا. اچھا. تھم میل پر انہوں نے یہ لکھا. تھمبنیل پہ لکھا ہوگا لیکن نہیں تو مجھے اس سے زیادہ بڑا موقع کیا ملتا ذلیل کرنے کا, جب آپ نے مفسرین کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کہی. ٹھیک. جس پر آپ کو یقیناً شرمندگی ہوگی. گو اب تک آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے. انہوں نے معذرت کی اس سے. چلے اچھی بات ہے اگر معذرت کی ہے تو. اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع کیا تھا کہ میں ان کو اور اکساتا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا اکسا دیا تھا. میں نے کیسے اکسایا تھا؟ اگر میں آپ کی بات کاٹ رہا تھا تو کیا وہ میری بات نہیں کاٹ رہے تھے؟ ارے ان دنوں لوگوں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں. کوئی ہاٹ ایشو آتا ہے نا تو یوٹیوبرز اور فیس بکس ان سب کو جو ہے نا, وہ بقول ہمارے ایک دوست ہیں شجا بھائی, ڈیفینس میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں سب کو روزگار مل گیا ہے بھائی, سب ویڈیو بنا رہے ہیں اب اس پر. تو اب ویڈیوز بنی ہیں, لوگوں نے باقاعدہ ایک ایک منٹ نوٹ کر کے بتایا کہ کس نے زیادہ بولا کس نے کم بولا. ان دنوں تو بہت ویڈیوز آ رہی تھی اس پر. یوٹیوب پر آپ سرچ کریں اب بھی آپ کو مل جائیں گی 2021 میں. تو میرے بھائی یہ اس طرح کی ساری باتیں, مجھے افسوس ہوتا ہے نا کہ ایک دیندار بندہ ہو کر اتنی غلط بیانیاں کرتا ہے. دیندار ہو کر ابھی آپ کا اگر طلاق پہ آ جائے نا, میں نے کہا منع ہو جاتا ہے طے, ہاں, اور آپ بھی راضی ہیں وہ بھی راضی ہیں, ہاں, اور طے ہو جاتا ہے انشاءاللہ. چیلنج وہ کریں گے. چیلنج تو وہ کر چکے ہیں نا, چیلنج تو کیا ہوا ہے, آپ نے صرف ایکسپٹ کرنا ہے نا. یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر چیلنج آپ نے کر دیا, یہ تو بتائیے کہ آگے کی بات کیسے ہوگی. لیکن پھر آپ کی رات کی نیند تو نہیں اڑ جائے گی؟ ہاں, میں تو شاید مر ہی جاؤں گا. تو انہوں نے تو الزام لگایا کہ صدیق رضا کو تو نیند ہی نہیں آئی. آپ یہ سمجھیں کہ نیند نہیں ہے, نیند کی بات چھوڑیں. وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدیق رضا سنتے ہی مر جائے گا, ہارٹ اٹیک آ جائے گا, ہارٹ اٹیک آ جائے گا, مر جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. میں چیلنج نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہ سمجھو کہ قوت گویا ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے,
آل الحدیث کا دامن ہر مسئلے پر دلائل سے بھرپور ہے. طلاق کا مسئلہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جس میں دلائل کی کمی ہو. تعداد کوالٹی نہیں دیکھتے, کوانٹٹی نہیں دیکھتے, کوالٹی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھتے, کوالٹی دیکھتے, تعداد نہیں دیکھتے, معیار دیکھتے ہیں, ہے نا. آپ 20 روایت پڑھ دیں جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, ہم ایک حدیث پڑھ دیں مسئلے سے متعلق ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس دلائل, میں مر جاؤں گا, مجھے نیند نہیں آئی, میرے ہوش اڑ جائیں گے, میں زہر کا پیالہ, یہ پانی پی رہا ہوں, زہر کا پیالہ نہیں ہے یہ, تو میں اگر پیتا ہوں زہر کا, اگر ایسا ہی ہے تو میں نے آپ کو بولا یوٹیوب پہ لوگوں نے ویڈیو بھی لگا دی, میرا تو پیج اتنا خاص نہیں ہے یوٹیوب پر, دوسرے لوگوں نے لگا دی, کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں, آئی ایم آلریڈی ریڈی, کسی نے یہ انشاءاللہ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے آپ کا یہ پیغام ضرور پہنچے گا, اور انشاءاللہ طارق مسعود صاحب بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, لیکن ان تک یہ بات پہنچے گی اور میں کوشش کروں گا کہ طارق مسعود صاحب تک یہ بات پہنچے اور آپ کی یہ بیٹھک رکھیں اور ان سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتائیے, وہ ایک سوال بار بار دہراتے رہے اس گفتگو میں مناظرے کا نام چلے میں نہیں لے رہا, گفتگو آپ بھی کہہ رہے ہیں گفتگو, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ گفتگو, اس کے اندر وہ بار بار ایک بات کہتے رہے کہ صحابی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے کیا؟ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے توجہ سے نہیں سنا, آپ نے بہت تفصیلی گفتگو, وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. پہلی بار جب انہوں نے پوچھا تھا, پہلی بار میں ہی میں نے ان کو بتا دیا تھا. اب یہ جو گفتگو کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں, میں تو طارق مسعود صاحب کے ساتھ چلتا رہا ہوں, وہ جو سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں, وہ جو سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ مسئلہ انہوں نے نہیں سمجھانا, مجھ سے سمجھنا ہے. تقلید کے مسئلے میں تو وہ مدعی ہے نا, ہم تو کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کسی امام کی تقلید کا حکم نہیں ہے. آپ دکھا دیتے کہ امام کی تقلید قرآن سے کیسے ثابت ہوتی ہے, حدیث سے کیسے ثابت ہوتی ہے. الٹا وہ مجھ سے سوالات کرتے رہے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں الٹا سوال کرتا ہوں میں, یہ کلپ بھی ہے میرے پاس, اس موضوع پر نہیں کسی اور موضوع پر, کہتے ہیں میں تو الٹا ان سے سوال کرتا ہوں. آپ الٹا اسی لیے کرتے ہیں کہ سیدھا نہیں آتا ہے آپ کو, دلیل کے ساتھ سیدھا آتا ہوتا تو آپ الٹا کرتے ہی نہیں. سر اس کا جواب میں ابھی بھی, میرا سوال وہی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ میں جواب دے چکا تھا کہ تقلید صحابی کی بھی جائز نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ صحابہ نے مسائل پوچھیں, اس پر ہماری کافی دیر تکرار ہوئی اور تابعین نے دلیل نہیں مانگی تو یہ تقلید ہو گئی, آپ کے نزدیک جائز نہیں. میں نے کہا مثال دیں. اب مثال دینے میں آپ کتنی دیر لگاتے ہیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, میں تو آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ مثال نہیں دیں گے. آخر کو انہوں نے مثال دی, گفتگو آن دا ریکارڈ ہے. اچھا, اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھوکنے کی گنجائش ہی کہاں ہے, جو ٹھوکے گا وہ پکڑا جائے گا. عقل مند آدمی کبھی نہیں ٹھوکے گا. بات پوری سنیں میری, یہاں پر تکرار ہوتی رہی ہماری کہ بتائیں مثال دیں, وہ مثال دے نہیں رہے تھے. جب انہوں نے مثال دی تو کیا دی, عبداللہ بن عباس, مصنف ابن شیبہ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان سے انہوں نے کہا کہ جی وہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, یہ مثال دی. میں نے کہا مجھے بتائیے طلاق کا مسئلہ حلال و حرام سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. کہنے لگے میں نے کہا آپ کے نزدیک طلاق کا مسئلہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا حلال و حرام کے مسئلے پر اور قرآن و حدیث جس مسئلے پر موجود ہو وہاں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں. آپ اس کو تقلید بنا کیسے رہے ہو حضور؟ تقلید بنا کیسے رہے ہو؟ ریکارڈ پر ہے, الفاظ مختلف ہوں گے نا, مفہوم ایگزیکٹلی 100% یہی ہے. جب انہوں نے مثال دی تو میں نے کہا یہ مثال آپ پیشی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مثال تو آپ کے اصول کے مطابق تقلید کے راؤنڈ اباؤٹ میں آتی نہیں ہے, دائرے میں آتی نہیں ہے. تقلید کے دائرے سے یعنی آؤٹ آف کورس مثال دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, خود آپ کا موقف ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا جو وہاں تقلید ہوگی, جو مسئلہ قرآن و حدیث میں ہوگا اس میں تقلید نہیں ہوگی, جو مسئلہ حلال و حرام کا ہوگا اس میں تقلید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کو تقلید کی مثال کیسے بنا رہے ہیں؟ تو آپ کے اصول پر بھی تقلید کی مثال نہیں بنتی. اب اگر اس کا انہوں نے کوئی جواب دیا آپ کے خیال سے لاجیکلی, تو آپ پھر سے جو ہے نا وہ ورک کریں, کام کریں, محنت کریں, سنیں, اور جواب ہو تو میرے سامنے لے آئیے گا, میں بتا دوں گا. یہ پروگرام جو پورا ریکارڈ ہوا تھا آپ کے جو پیج پہ ریکارڈ ہوا تھا وہ کمپلیٹ تھا, یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے یہ کمپلیٹ ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے بیچ سے کٹا ہوا ہے. 2 گھنٹے 8 منٹ گفتگو ہوئی تھی, 4 گھنٹے آپ کے پیج پہ تھا وہ پورا کمپلیٹ تھا. میرے کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے پورا کمپلیٹ لگایا تھا. وہاں پر تو صرف میرے خیال سے ایک ہی موبائل لگا ہوا تھا, شاید 2 موبائل تھے, دونوں ہی میرے دوست. ایک ان کی طرف سے تھا, ایک عرفان بھائی تھے جو 5A2 میں رہتے ہیں, آج کل دبئی میں ہوتے ہیں, دوست ہیں میرے. انہوں نے اپنا لگایا ہوا تھا اسٹینڈ, سامنے بیٹھے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے دیکھیں نا کیمرے کی بات کرتے ہیں نا, اگر جی انہوں نے کاپی رائٹ کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے, ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو کبھی بنے گی کاشف؟ آپ بھی تو اس فیلڈ میں نا, جب آپ یہ ویڈیو آپ کی ہے میری نہیں ہے, ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کاشف میں اپنے پیج پہ چلا سکتا ہوں اس کو؟ بالکل ایسے آپ کہیں گے شیخ چلا دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر میں چلا دوں گا. ٹھیک ہے وگرنہ یہ ویڈیو کس کی ہے؟ ظاہر ہے آپ میری کی, آپ بنا رہے ہیں, میرا پورا حصہ ہے اس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اتنے دیر سے, لیکن بنا تو آپ رہے ہیں نا, میں تو نہیں کیمرہ لایا, یہ کیمرے آپ کے ہیں دونوں, ٹھیک ہے میرے نہیں ہے, مائک آپ کا ہے, سب کچھ سیٹ اپ آپ کا ہے. تو آپ دیکھیں ہماری گفتگو جب شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو یا خادم کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا فلاں گھر ہے, آج میرے گھر والے نہیں ہیں, یہ اس کی چابی ہے, وہاں چلے جاؤ اور میری پگڑی لے کر آؤ. بات یہ ہوئی تھی, ریکارڈ کیمرہ کی بات چل رہی تھی. تو اب جب انہوں نے کہا گفتگو شروع کریں, میں نے کہا آپ کا کیمرہ آ جائے, ابھی آپ نے منگوایا ہے, تو جملے ریکارڈ ہیں, آن دی ریکارڈ ہیں یہ جملے. انہوں نے کہا کیمرہ نہیں بھائی, پگڑی منگوائیے اپنی. ہاں میں نے سنا نا, بالکل. تو جب ان کا کیمرہ ہی نہیں تھا, آپ مجھے بتائیں یار, یہ اب میرے خیال سے آپ ویٹ کر رہے میری تھے بات سنیں, آپ مجھے آپ بتائیں, انصاف سے سننے والا کوئی بھی انصاف کرنے والا مجھے بتا دے کہ جب ان کا ویڈیو تھا ہی نہیں تو انہوں نے کاپی رائٹ کلیم کیسے کرا کہ یہ میرا ویڈیو ہے. میرے پاس فیس بک کے آج تک وہ جو ہے نا اسکرین شاٹس لے لیے تھے میرے, آج تک محفوظ ہیں, چونکہ میں نے ویڈیو میں لگا دیے تھے, تو ویڈیو میں تو سیو ہو گئے نا. تو طارق مسعود صاحب کے پیج سے کاپی رائٹ کلیم آئے گی, یہ ہماری ویڈیو ہے. ٹھیک, آپ کی ویڈیو کیسے ہوئی جبکہ آپ کا کیمرہ ہی نہیں تھا؟ صحیح. تو یہ جھوٹ ثابت ہوا ان کا. ایک آدمی جب اختلاف میں پڑھ کر جھوٹ ایک بار نہیں بار بار جھوٹ سے گریز نہ کرے, اس سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائے گا؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ حق واضح ہونا چاہیے نا. ایک ایسا عالم جس کو دنیا جانتی ہے اور دنیا سنتی ہے, اور پھر وہ کسی اہل حدیث عالم کے متعلق اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے, تو یہ تو واضح ہونا چاہیے نا کہ کیا سچ ہے, کیا غلط ہے, کیا جھوٹ ہے. جو لب و لہجہ تھا نا, معذرت کے ساتھ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, ایک عالم ہے, اپنے مکتب میں کسی بھی حیثیت کیوں, علمی حیثیت ان کی کچھ بھی ہو, لیکن عالم کے نام سے شہرت رکھتے ہیں, بلکہ مفتی کہتے ہیں, بار بار اپنے منہ سے اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود مجھے یہ, چونکہ وہ ان کا ایک منصب تو ہے عوام کی نظر میں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معیار گلی محلے کے نوجوان لڑکوں جیسا ہے. عمر کو بھی اچھی پہنچے میں, چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں, لیکن معیار انتہائی غیر سنجیدہ ہے ان کا, معیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یار, ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے, الزامات لگا رہا ہے, اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں سب کچھ کر خود رہے ہیں. میں تو ثبوتوں کے ساتھ دکھا سکتا ہوں نا کہ آپ نے یہ کیا حضرت, یہ غلط تھا, آپ نے یہ کیا. آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہیں, جو بھی وائس ہیں, آپ مجھے دیجیے گا, وہ میں بھیج دوں گا, انشاءاللہ لگائیں گے. آخر میں آپ طارق مسعود صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں طارق مسعود صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی, اگر آپ گفتگو کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جھیپ مٹانے کو بلا وجہ کی غلط بیانیاں مت کریں. ایک عالم دین کو غلط بیانی سوٹ نہیں کرتی. بس جی السلام علیکم. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ دونوں موضوعات پر بات کر لیں گے, تقلید پر بھی اور 3 طلاق کے موضوع پر بھی, اور اسی 3 طلاق کے مسئلے سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ اندھی تقلید کون کرتا ہے اور علی وجہ البصیرہ تقلید کون کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تقلید کی 2 قسمیں ہیں, ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. تو چھوڑیں, یہ قسمیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, آپ ان سے کہیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لائیو کیمرہ ہوگا, دونوں ٹاپک پر بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو دونوں موضوعات پر بات ہوگی اور انشاءاللہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اندھا مقلد کون ہے اور کون اپنے 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کرتا ہے اور کون تابعین تبع تابعین جیسے مجتہدین کی تقلید کرتا ہے. تو یہی ثابت ہو جائے گا اسی بحث سے انشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ کچھ بھی کر لو, یہ ان موضوعات پر آئیں گے نہیں, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, یہ الٹے لٹک جائیں گے, مگر اس موضوع پر بات نہیں کریں گے یہ. ٹھیک ہے نا, ان سے کہیں 3 طلاق کے مسئلے پر بات ہوگی اور ویڈیو پھر لائیو چلے گی انہی کے چینل پہ. ٹھیک ہے نا, تاکہ انہی کے جن لوگوں کو یہ خراب کر رہے ہیں نا وہی لوگ سنیں.